बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हजरात का हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मकदम है। हम इस अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कुछ कोर्स करा रहे हैं। सबसे पहले खिताबत कोर्स का सबक नंबर 3 है। आज इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे तकारीर की तैयारी के 5 मराहल। उनमें से एक मरहला पढ़ेंगे। जब भी आपको किसी उन्वान पर तकरीर करने को कहा जाए, जब भी आपको किसी मौजू के मुताल्लिक़ तकरीर करने को कहा जाए, तो बितरतीब इन 5 मराहल पर अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत अच्छी तकरीर तैयार हो जाएगी। सबसे पहला मरहला मवाद की फ़राहमी। इस पर तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आगे जाकर करेंगे कि मवाद कैसे इकट्ठा किया जाए, मवाद के अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और मवाद कैसे जमा किया जाता है, और मवाद को तरतीब कैसे दिया जाता है। तो ये सबक हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे जाकर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसका खुलासा पेश करते हैं। सबसे पहले अपने मुताल्लिक़ मौजू के मुताल्लिक़ कुरानी आयात जमा कर लें। कुरानी आयात अपने मौजू के मुताल्लिक़ जमा कर लें। उसके बाद अहादीस नबविया अपने मौजू के मुताल्लिक़ जमा कर लें। उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वाक़यात वो अपने मौजू के मुताल्लिक़ जमा कर लें। बुज़ुर्गान दीन की हिकायात अपने मौजू के मुताल्लिक़ जितनी आपको मिल सकती हैं वो भी जमा। मुनफरिद और अछूते निकात, ज़ाती मुशाहिदात व तअस्सुरात ये भी जमा कर लें। फिर मौजू के मुताल्लिक़ एक आधा चुटकुला जमा कर लें। फिर 3-4 अशआर जमा कर लें ताकि उनको मुनासिब जगह टाँका जा सके, जोड़ा जा सके। इस काम के लिए आपको 2 चीज़ें काम आएंगी। पहली चीज़ ज़ाती यादाश्तें और दूसरी चीज़ कुतुब। ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी। जब भी किसी उन्वान पर तैयारी करें, जब भी किसी मौजू पर तैयारी करें, तो मवाद को जमा करने के लिए, मवाद को देखने के लिए, मवाद इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ाती यादाश्त को याद करें। अपनी ज़ाती यादाश्त के अंदर, अपने जहन के अंदर टटोलें कि इस मौजू के मुताल्लिक़ मेरे जहन के अंदर कितनी कुछ मवाद जमा है। सबसे पहले यही है। जब आप मुताला करेंगे तो मुताले के अंदर आपके जहन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बैठी होती हैं, लेकिन आपको वो भूल जाती हैं। जैसे ही आप अपने दिमाग पर जोर देंगे तो आपको ज़ाती यादाश्तें बहुत याद आना शुरू हो जाएंगी। मुताले का उन्वान के मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें आपके पास पहले ही से जमा होंगी, यानी अशार भी जमा होंगे, उसके साथ साथ हिकायात भी जमा होंगी औलिया अल्लाह की, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वाक़यात भी आपके पास जमा होंगे। ऐसे ही अहादीस नबविया भी आपके जहन के अंदर पहले से बैठी होंगी, आयात कुरानिया भी आपके जहन के अंदर पहले बैठी हुई होंगी। अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, तुम्हारे जहन के अंदर अभी तक कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आयात कुरानिया मौजू के मुताल्लिक़ कैसे तलाश की जाती हैं, अहादीस नबविया ये मौजू के मुताल्लिक़ कैसे तलाश की जाती हैं। ऐसे ही अक़वाल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वाक़यात, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी के वाक़यात, बुज़ुर्गान दीन के अहवाल, ये कैसे जमा किया जाता है, किन किन कुतुब का मुताला करना ज़रूरी होता है जिनकी वजह से आपको ये तमाम चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, आपके जहन के अंदर इन चीज़ों का खाका बैठ जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस पर भी बात करेंगे। तो इस काम के लिए आपको 2 चीज़ें काम आएंगी, एक ज़ाती यादाश्तें और दूसरा कुतुब। पहले जहन को खुरचें, जहन को टटोलें कि आपके पास इस मौजू के मुताल्लिक़ कितनी कुछ आपके जहन के अंदर पहले से चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपके पास जहन में पहले से चीज़ें मौजूद हैं तो आप उनको क्या करें, उनका खाका अपने जहन के अंदर बिठाएं। और ख़तीब के लिए ये तो ज़रूरी है, हर वक्त उसके हाथ के अंदर पेंसिल और कागज़ ज़रूर होना चाहिए। एक बयाज़ कापी और एक हाथ के अंदर पेंसिल हर वक्त होना चाहिए। जो आपके जहन के अंदर चुटकुला आए, कोई लतीफ़ा आए, आपके जहन के अंदर कोई शेर आए, आपके जहन के अंदर कोई आयात कुरानी आए, आपके जहन के अंदर कोई नया मुताले के अंदर कोई नई चीज़ आए, आप उसका एक पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ना, किताबत की अक़साम के अंदर, तो वहाँ मैंने आपको बताया था
کے کاغذ کے چھوٹے ٹکڑے کے اوپر اپنے مواد میں سے جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ عنوان دے دیا جائے تاکہ پورا واقعہ آپ کے ذہن کے اندر موجود رہتا ہے۔ پھر ٹائٹل جس کو ہم اہم پوائنٹس کہتے ہیں، ہر وقت آپ اپنی کاپی کے اوپر، اپنے بیاض کاغذ کے اوپر ہر وقت آپ نوٹ کرتے رہیں۔ آپ کے ذہن کے اندر جو بات آتی ہے اس کا ایک اہم پوائنٹس بنا لیں، وہ پوائنٹس اس کاپی کے اوپر لکھ لیں۔ اس پوائنٹ کو یاد کرنے جیسے ہی آپ کی نظر اس پوائنٹ پر پڑے گی، آپ کو موجودہ مواد پورا کا پورا آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے پاس ہر وقت کاپی رکھنی ہے اور ایک ہاتھ کے اندر پینسل رکھنی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی نیا آپ کے مطالعے کے اندر کوئی نئی چیز آئے تو آپ نے فوراً ہی اس کے اہم پوائنٹ کو ایک کاغذ کے اندر بند کر لینا ہے اور پورا جو اس کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ جب بھی آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ کی نظر اس پوائنٹ پر پڑے گی تو آپ کے ذہن کے اندر پورا مواد شدہ خاکہ آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ یہ خطابت میں آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کتب۔ پھر اپنے ذہن کے اندر ٹٹولیں کہ اس مطالعے کا موضوع کے جو آپ کو موضوع دیا گیا ہے، جو آپ کو عنوان دیا گیا ہے، اس کے متعلق آپ نے کن کن کتب سے استفادہ کیا، کن کن کتب کا مطالعہ کیا اور کن کن کتب کے اندر آپ نے یہ واقعات پڑھے۔ اب اگر ضرورت پڑے تو دوبارہ ان کتب کو دیکھ لیجئے گا۔ تو جیسے ہی آپ ان کتب کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو پھر وہی مواد اکٹھا ہو جائے گا، مواد آپ کو مل جائے گا۔ اس کتب پڑھنے کے لیے میں آپ کو اگر آپ کتب خرید نہیں سکتے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتاؤں گا آگے جا کر، اس کے اندر آپ اس طریقے پر عمل کرتے ہو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ مکمل کتب خرید نہیں سکتے، یہ جو موبائل ہوتا ہے، موبائل تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، تو میں آپ کو کچھ ویب سائٹس بتاؤں گا جس کے اندر ان ویب سائٹ پر آپ جا کر آپ بہت ساری کتب کو اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کا موبائل کے اندر مطالعہ کر کے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آیات قرآنی اور دوسرے نمبر پر احادیث نبویہ، اور ایسے ہی بزرگان دین کے احوال، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات، یہ آپ بالترتیب جمع کر لیں۔ اگر آپ آیات قرآنیہ کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو کتب مشہور کتب ہیں، یہ تو میرے ذہن کے مطابق تو ہر ابتدائی خطیب کے پاس یہ ہر حال میں ہونی چاہیے۔ ایک مضامین القرآن اور دوسری ہے تبویب القرآن۔ یہ ہر ابتدائی خطیب کے پاس ان دو کتب کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ اگر آپ خطیب بننا چاہتے ہیں، اپنے خطبات کے اندر آیات قرآنیہ کو جمع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دو کتابیں آپ کے لیے اہم ہیں، ضروری ہیں۔ ایک مضامین القرآن اور دوسری تبویب القرآن۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آیات جو آپ کے موضوع کے متعلق آیات قرآنیہ ہیں اس کی تفسیر بھی انہی کتب کے اندر ہی آپ دیکھیں، نہیں، بلکہ اپنے متعلقہ موضوع کے عنوان کے مطابق آیات قرآنیہ ان دو کتب سے دیکھ کر آپ اپنی پسندیدہ تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو دیکھ کر اس آیت کے اندر جو تفسیر ہے تو کسی اپنی پسندیدہ تفسیر سے استفادہ کر سکتے ہیں ان آیات قرآنیہ سے۔ جیسے معارف القرآن مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، معارف القرآن مولانا ادریس کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ذخیرۃ الجنان مولانا سرفراز خان گکھڑوی صاحب کی ہے، اور ایسے ہی تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر، تفسیر بیضاوی، تفاسیر کی کتابیں تو بہت ہیں، یہ آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر ایک مزید ویڈیو بنائیں گے، تفاسیر کی کتب آپ کو ہم اس ویڈیو کے اندر جو بتائیں گے، آپ کو تفاسیر کی کتب ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی اس کے اندر بتائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسے وغیرہ نہیں ہے، آپ نہیں خرید سکتے، تو ہماری آگے والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے اور ہم آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو نہ ملی تو ہم آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھی وہ بھیجیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، تو ہم انشاءاللہ آپ کو ایک نہ ایک دن خطیب بنائیں گے۔ ہم آپ کو پوری مکمل طور طریقہ جو ہوتا ہے خطابت کا پورا انشاءاللہ العزیز اپنے اس کورس کے اندر گائیڈ کریں گے۔ اور احادیث نبویہ کے لیے آپ کے پاس سیاہ ستہ ہونا ضروری ہے۔ سیاہ ستہ کے ساتھ ساتھ مشکات المصابیح،
یہ بھی ہونا ضروری ہے، ریاض الصالحین یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، آگے ہم انشاءاللہ العزیز دوسری ویڈیو کے اندر تمام کتب کو جمع کر کے آپ کو تمام کتب کا نام بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس سے آپ بہت بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو آیات قرآنیہ، خطبت آیات قرآنیہ جمع کر لیں، احادیث نبویہ جمع کر لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات جمع کر لیں، اور بزرگان دین کے احوال یہ جمع کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز آگے ایک ویڈیو بنائیں گے، اس کے اندر ہم ان تمام کتب کو یکجا جمع کر کے ان کا نام بھی بتائیں گے، آپ کو کن کن کتب سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اگر آپ ایک اچھا خطیب بننا چاہتے ہیں۔ یہ آگے انشاءاللہ العزیز ہم مستقل ایک ویڈیو کے اندر یہ سب کچھ بتائیں گے۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ، یعنی تقاریر کی تیاری کے لیے 5 مرحلے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ مواد کی فراہمی، مواد کیسے جمع کیا جائے، اس کا خلاصہ ہم نے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے آیات قرآنیہ کے لیے 2 کتب، مضامین القرآن اور تبویب القرآن، یہ 2 آپ کے پاس ہر حال میں ہونا ضروری ہیں۔ اپنے متعلقہ موضوع کے جو آپ کا متعلقہ موضوع ہے، متعلقہ عنوان ہے، ان آیات کو ان کتب کے اندر دیکھ کر آپ کسی بھی اپنی پسندیدہ تفسیر کے اندر ان آیات قرآنیہ کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر احادیث نبویہ، وہ بھی آپ کے پاس سیاہ ستہ، مشکات المصابی، ریاض الصالحین، ان کتب کا ہونا ضروری ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ دوسری کتب بھی بتائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کے احوال، یہ بھی ہم انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو کتب بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ذاتی یادداشتیں اور کتب، ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مواد کی جو اصل فراہمی ہوتی ہے، مواد کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں، اس پر ہم آگے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اب امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی، اگر پسند نہیں ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں اس کا جواب دوں گا۔ تو جتنا کوشش ہو سکی جلدی اس کا جواب دوں گا۔ اور خطابت کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال ہے، آپ کے ذہن کے اندر کوئی چیز ہے، تو آپ انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ العزیز ضرور نکالوں گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس کورس کے ساتھ ساتھ دوسرا کورس او قرآن سیکھیں، قرات، تجوید و قرات کے ساتھ، وہ کورس بھی کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 1-2 اور کورس بھی کرائیں گے، جیسے درس قرآن، درس حدیث، اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، یہ کیسے دیا جاتا ہے، اس پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ 1-2 اور کورس بھی میرے ذہن کے اندر ہیں انشاءاللہ العزیز، اپنے اس چینل کے اندر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے کہتا ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ بلا جھجک، میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو بلا جھجک آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں اس کو حل کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔